جی پڑھ لو کوئی ساتھ تلاوت. پڑھو کوئی آگے تلاوت کریں. پڑھے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان الناس، وما کان اور نہیں تھے، الناس لوگ، الا مگر، امتا واحدتا ایک ہی امت، فاختلفوا پھر وہ الگ الگ ہو گئے، ولولا اگر نہ ہوتی، کلمۃ ایک بات، سبقت پہلے سے طے شدہ، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، لقضی تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما ان کاموں میں، فیہ جس میں، یختلفون یہ اختلاف کرتے ہیں لوگ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، انزل اتاری گئی ہے، علیہ اس پیغمبر پر، آیت کوئی نشانی، من ربہ اس کی رب کی طرف سے، فقل بس کہہ دیجیے آپ، انما سوائے اس کے نہیں، الغیب للہ غائب کا علم، للہ اللہ کے لیے ہے، فانتظر بس تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. وَإِذَا اور جب، اذقنا ہم چکاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت، من بعد ضراء اس ضرر کے بعد، مستہم جو انہیں پہنچا ہے، اذا تو اچانک، لہم مکر ان کے لیے مکر ہو جاتا ہے، مکر کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں، قل آپ کہہ دیجیے، اللہ تعالی اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن خفیہ تدبیر میں، مکر میں، ان بے شک، رسولنا ہمارے پیغمبر، یکتمون لکھتے ہیں، ما جو
तमकुरून तुम साजिशें करते हो, मकर करते हो। हुवल्लज़ी अल्लाह ताला वो है जो युसय्यिरुकुम चलाता है तुम्हें फिल बर्रे खुश्की में, वल बहरे और तरी में, हत्ता यहाँ तक इदा जब तुम हो जाते हो सवार फिल फुल्की कश्तियों में, वजरैना और ले जाती हैं, चल पड़ते हो कश्तियाँ बिहिम उनको ले जाती है, बिरीहिन तय्यिबतिन पाकीज़ा हवा के साथ, अच्छी हवा के साथ, वफ़रिहू और खुश हो जाते हैं, बिहा उसके साथ, जाअतहा तो आती है उसके पास, रिहुन आसिफ़तुन तेज़ आंधी, हवा सख्त तेज़ तूफ़ान, वजाअहुम और आती है उनके पास, अलमौजु मौज, मिन कुल्ल मकान हर तरफ से, वज़न्नु और वो गुमान कर लेते हैं, अन्नहुम कि बेशक वो लोग हैं, उहीत बिहिम घेर लिया गया उनको, इहाता किया गया उनको, दअवुल्लाह तो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना खालिस करते हुए, लहू उसके लिए, अद्दीना पुकार को, लइन अगर अंजैतना आपने निजात दी हमें, मिन हादिही इस मुसीबत से, लनकूनन्ना तो ज़रूर बज़रूर हम हो जाएंगे, मिन अश्शाकिरीन शुक्र करने वालों में से। फिर देख लीजिए तर्जमा, वमा काना और नहीं थे, अन्नासो लोग, इल्ला मगर, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत, फ़ख्तलफू फिर उसके बाद वो जुदा जुदा हो गए, वलौला अगर ना होती, कलिमतुन एक बात, सबक़त पहले से तयशुदा में रब्बिक आपके रब की तरफ से, लक़ुदिया तो फैसला कर दिया जाता, बैनहुम उनके दरमियान, फ़ीमा उन कामों में, फ़ीही जिनमें यख्तलिफून इख्तिलाफ करते हैं, वयक़ूलून और कहते हैं, लौला क्यों ना, उन्ज़िला उतारी गई है, अलैहि इस पैगम्बर पर, आयतुन कोई निशानी, मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, फ़कुल बस आप कह दीजिए, इन्नमा सिवाय इसके नहीं, अल-ग़ैबु ग़ैब का इल्म, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, फंतज़िर बस तुम इंतज़ार करो, इन्नी बेशक मैं, माअकुम तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन इंतज़ार करने वालों में से हूँ। व इज़ा और जब, अज़क़ना हम चखाते हैं, अन्नासा लोगों को, रहमतन वो रहमत, मिन बाद दर्रा उस दर्र उस तकलीफ़ के बाद, मस्सतहुम होने पहुँची है, इज़ा लहुम तो अचानक वो मकर करने लगते हैं, फ़ी आयातिना हमारी निशानियों में, कुल आप कह दीजिए, अल्लाहु अस्रअ मकरा अल्लाह ज़्यादा तेज़ है खुफिया तदबीर में, इन्ना रसूलना बेशक हमारे पैगम्बर, यक्तुबून लिखते हैं, माँ जो, तमकुरून तुम मकर करते हो, साजिशें करते हो, हुवल्लज़ी वो अल्लाह है जो, युसय्यिरुकुम चलाता है तुम्हें, फिल बर्रे खुश्की में, वल बहरे और तरी, हत्ता यहाँ तक, इज़ा जब, तुम हो जाते हो, फिल फुल्की कश्तियों में यानी सवार हो जाते हो, वजरैना बिहिम और कश्तियाँ उनको ले चलती हैं, बिरीहिन तय्यिबतिन अच्छी हवा के साथ, पाकीज़ा हवा के साथ, वफ़रिहू बिहा और खुश हो जाते हैं उसके साथ, जाअतहा तो आती है उनके पास, रिहुन आसिफ़, रिहुन आसिफ़ आंधी, ठीक है, रिहुन आसिफ़ हवा तेज़,
وجاءهم اور آتی ہے ان کے پاس الموج موج من کل مکان ہر طرف سے ہر جگہ سے وظنوا اور وہ خیال کرتے گمان کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ احیط بہم ان کا احاطہ کیا گیا گھیر لیا گیا ان کو دعوا اللہ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہیں لہو اس کے لیے الدین پکار کو لئن اگر انجیتنا آپ ہمیں نجات دے دیں من ہذہ اس مصیبت سے لنکونن تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ اللہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، کیا مطلب؟ یعنی سارے کے سارے لوگ موحد تھے، توحید پر تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، کوئی بت پرستی، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی الگ الگ مذہب نہیں تھے، سارے ایک اللہ کو ماننے والے ایک مذہب پر تھے۔ فاختلفوا، اس کے بعد وہ الگ الگ جدا جدا ہو گئے۔ تو یہ زمانہ کب تک تھا؟ تو یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تھا۔ آدم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے تشیش علیہ السلام آتے ہیں، اور بھی لوگ ویسے آتے ہیں، لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں ویسے اختلاف ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں یا بعد میں گزرے ہیں۔ تو خیر یہ بھی کافی زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہو گئی، شرک شروع ہو گئی۔ وہ 5 بت مشہور سورہ 29ویں پارے میں تبارک الذی میں، جن کا نام ہے ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ ان کی بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب جا کے شرک شروع ہو گئی، اس سے پہلے نہیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک امت، حالانکہ ہو سکتا ہے زبانیں بھی الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے، علاقہ بھی الگ الگ ہوں، نسب بھی الگ الگ تھا، رنگ بھی الگ الگ تھا، سمجھ آ گئی؟ لیکن ان نسبی اختلاف، لونی اختلاف، لسانی اختلاف، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک شمار کیا۔ لیکن جب شرک شروع ہو گیا، توحید خالص نہ ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاختلفوا، اب الگ الگ ہو گئے۔ پہلے جو اختلاف تھا اس کا اعتبار نہیں کیا، اب اصل اختلاف ہے، اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ پاکستان جو ہے نا وہ کیوں بنا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو یہ اختلاف کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی لسانی اختلاف ہے،
کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، یہ اختلاف ہے۔ اسلام میں اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی طرح رنگ کا اختلاف نہیں کیا، اس طرح علاقائی اختلاف کا اعتبار نہیں کیا، لیکن اختلاف ہے تو اس کا اسلام اور کفر کا، توحید اور شرک، سمجھ آنے کے لیے۔ تو اسلام پاکستان بھی اسی نظریے کے تحت وجود میں آیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ کیا طے شدہ نہ؟ اللہ کی طرف سے یہ طے ہے ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن سب کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہو۔ یہاں پر سارا حساب کتاب نہیں ہو سکتا، وہاں پر ہو، یہ پہلے سے طے شدہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو فیصلہ ہوگا وہاں پر، یہاں پر نہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی ہے اس پر کوئی نشانی اس کی رب کی طرف سے۔ نشانی سے مراد یہاں پر عذاب ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں، اگر ہم غلطی پر ہیں، یہ واقعی شرک ہے، پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ پیغمبر پر، یعنی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں پیغمبر کے واسطے سے ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر حق پر نہ ہوتے تو عذاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاتَّقُونِ، آپ کہہ دیجئے غیب کا علم اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو غیبی باتیں ہیں، عذاب کب نازل ہوگا کب نازل نہیں ہوگا، کس پر ہوگا کس پر نہیں ہوگا، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، تو غیبی بات ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے غیب اور ایک ہے غائب۔ غائب اور غیب میں تھوڑا سا فرق۔ غائب اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور نہ ہم اس کو نظر آ رہے ہیں، وہ غائب ہے ہم سے۔ مثلا ہمارے گھر والے ابھی ہم سے غائب ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہم ان کو نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ آدھے کے غیب، غائب اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہ آ رہا ہو لیکن ہم اس سے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اللہ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو غیب تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن غائب نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے فرماتے یؤمنون بالغیب کہا ہے، یؤمنون بالغیب، یہ نہیں کہا یؤمنون بالغائب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
سمجھ آ گئی؟ اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے حاصل بندے دا کوئی بڑا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے علم الغیب صرف اللہ کے پاس۔ عالم الغیب تو کوئی ہو، پیغمبر عالم الغیب تو ہو سکتا ہے، لیکن علم الغیب پیغمبر کے پاس نہیں ہو سکتا۔ غیب کا جاننا اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دے دی، بہت ساری باتیں آپ سے سب نے غیب کی بتائی ہے، لیکن اللہ نے دی، وہ عطائی علم، ذاتی علم نہیں ہے، اللہ نے دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو خیر فرمایا اللہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا پیغمبر انتظار کر رہا ہے عذاب نازل ہونے کا؟ کیا پیغمبر ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، امت کتنی بھی زیادہ نافرمان کیوں نہ ہو جائے، لیکن پیغمبر تو یہ نہیں چاہتا ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ ہاں بالکل اگر مایوسی ہو جائے بالکل تو ایک الگ بات ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا اسررت لهم اعلنت لهم اسررت لهم۔ فرمایا پھر فرمایا آخر میں رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، پھر یہ فرمایا آخر میں جا۔ تو انتظار یہ مانا نہیں ہے، یعنی مطلب اس کا یہ کہ تم تو انتظار ویسے کر رہے ہو نا، جب نہیں مان رہے تم تو عذاب کا انتظار کر رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو ہر وقت مجھے اس کا خدشہ ہے کہ کسی وقت تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، جو تمہارے کرتوت ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو خدشہ ہوتا ہے نا، یہ انتظار تو نہیں ہوتا کہ کر رہے ہیں کہ نازل ہو جائے، لیکن یہ جو خدشہ ہوتا ہے نا، اس کو انتظار کہا گیا، کسی وقت تم پر آ سکتا ہے، یہ مطلب۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کو ہم چکاتے ہیں رحمت، اس تکلیف کی بات جو انہیں پہنچتی ہے تو ہماری آیتوں میں مکر شروع کرنے لگتے ہیں۔ مکر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ لوگوں کے لیے جب اس کی نسبت کی جاتی ہے لوگوں کی طرف، ان لوگ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جیسے یہاں پر فرمایا اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سازش کرنا، چال بازی کرنا، چال چلنا۔ اور اللہ کی طرف جب مکر کی نسبت ہوتی ہے وَمَكَرَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تو اس کا مطلب ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ انہوں نے سازش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے خفیہ تدبیر کی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ مطلب ہے۔ تو مکر کیسے کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب یہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، لیکن جب یہ تری میں چل رہے ہوتے ہیں تو
اچھی ہوا کے ساتھ کشتیاں لے چلتی ہیں ان کو، اچانک ان کے پاس آندھی آتی ہے، عاصف، تند ہوا، تیز ہوا. اس وقت پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے. موج آ گئی ہر طرف سے، لہر آ گئی، پانی. اب پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں. اب نہ ود کم آئے گا، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ کوئی بھگوان. اللہ نے کہا پتہ ہے. اور کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں نجات دی، ہم شکر ادا کرنے والے. پھر جب اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے پھر فوراً بدل جاتے، پھر کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، فوراً بدل جائے. جی اچھا، یہاں پر آیا اذا کنتم فی الفلک، جب تم سوار ہوتے ہو فلک میں. یہ فلک کیا ہے؟ جمع ہے. اچھا، مفرد ہے جمع ہے؟ جی اچھا، کیسے؟ تو اس کا مفرد کون سا ہے، جمع کون سا ہے؟ جی مفرد کون سا وزن ہے، جمع کون سا وزن ہے؟ جی 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 یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. فلکن جب قفلن کے وزن پر ہو، پھر یہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. اور فلکن جب اسدن کے وزن پر ہو، پھر یہ کیا ہوگا؟ جمع. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ چونکہ دونوں آ سکتے ہیں تو یہاں پر آگے اس لیے جرعینہ کون سا صیغہ ہے؟ مفرد کا ہے، جمع کا ہے؟ جمع کا صیغہ لائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جرعینہ بہم بریح طیبۃ، وہی کی وجہ ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہے؟ جی گلا خراب نہیں؟ گلا اور ٹھنڈا پانی نہ پی. میرا بھی خراب ہو گیا تھا تو کل سے میں نے پھر غرارے. ٹھیک ہے، پرسوں رات کو سوتے وقت، کل صبح، پھر رات کو پھر صبح پھر غرارے. پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دی، ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو غرارے کرنا نمک ڈال کے، نمکین پر تھوڑا سا نیم گرم پانی کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں جو ہی اس طرح گلا خراب ہو جائے میں ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں تو فوراً ڈاکٹر یہ کہتے ہیں غرارے کا، بس وہ بہت مفید ہوتا ہے. تو فوراً مجھے تھوڑا سا محسوس ہو جائے میں غرارے شروع کر دیتا ہوں. 1-2 دن کر تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. ٹھنڈا پانی جو ہے اس سے بچنا چاہیے. آج کل موسم بھی بدلتا رہتا ہے، نہیں پینا چاہیے. تو سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ عاصف ان کا میں نے آپ سے عرض کر دیا. جی مخلصین لہ الدین، اخلص یخلص و اخلاص، کسی چیز کو خالص کر دینا. سمجھ آ گئی؟
باقی تو معنی تقریباً بات ہے. ٹھیک ہے, ترکیب انشاءاللہ کل کریں. ٹائم ہو گیا, اب اس کا تکرار کریں انشاءاللہ.